ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। नाज़रीन, तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान मजीद के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औक़ात के अंदर अपने पैगंबरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना तौरात, इंजील और कुरान पाक को। क्या ये इस वक्त अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के हवाले से पेशिन गोई किन अल्फाज में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता आसमानी कुतब में होने वाली तब्दीलियों के मुतल्लिक भी बात करेंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ख़वातीनो हज़रात, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सराय सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इस सराय सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सहरा की तपती धूप से उनको बचाने के लिए उन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबल मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद के पारा नंबर 2 में सूरतुल बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह से 1020 कबल मसीह तक हुक्मरानी की, और इसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फ़ैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी, और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा तो ये पूरे का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो शख्स भी ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार से उसको जहन्नम वासिल कर देते हैं, और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने,
اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا جس کا نام ہے ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائیوں اور اللہ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیشین گوئیاں، اخلاقیات یا ایسا کچھ موجود نہیں، یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ زبور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئی موجود ہے، جس کے متعلق آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب بھی زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں ان کی آواز سن کر ان کے سامنے جھومنے لگتیں۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصل حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے، نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے خود تورات اور زبور کو اور ٹیسٹیمن یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مقاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹیمن کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت کے کسی وادی سے میرا گزر ہو تو پھر بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ ناظرین، پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اس لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، نہ ہی اس کا ذکر ایسی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔
یہ سب کی عام زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں بدلنے لگے، تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے شامل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کے خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بھی بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعدد دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے صحیفوں میں آپ کی آمد کی متعدد پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحیفوں میں بیان کردہ انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا واحد مصداق ہیں۔ تاہم جس پیشگوئی کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ زبور کے ایک دوسرے مزمور یعنی زبور 118 میں آئی ہے۔ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کی عین حالت حج میں کہا گیا ہے۔ اس مزمور کے کئی حصے ہیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ابتدائی آیات یعنی 1 تا 4 اللہ کی حمد پر مشتمل ہیں، جبکہ آخری آیت یعنی 29 میں بھی یہی حمدیہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ یہی حمدیہ انداز زبور کی وجہ شہرت بھی ہے۔ پھر آیت 5 سے 18 تک وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور فلسطین کی تمام قومیں ان کے خلاف ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اسی پر بھروسہ رکھا، تو اللہ نے انہیں ان دشمنوں سے نجات عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنے لیے اس مزمور میں ایک عظیم پیشگوئی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دیں گے اور ان کو مارنے والوں کی تمام تر کوششوں کے برخلاف وہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے رہیں گے۔ کس طرح وہ ایک سخت آزمائش سے تو گزرے، مگر آخر کار اللہ نے انہیں بچا لیا۔ فرماتے ہیں میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنی عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل رکھنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل رکھنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔
میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کو بیان کرتا رہوں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ آیت 19 سے وہ سلسلہ کلام ہے جس میں وہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ مشہور پیشگوئی کرتے ہیں جس کا شروع میں ذکر ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے قبل کی آیات وہ راستے میں پڑھ رہے تھے، مگر اب وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو براہ راست مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ اب اس کے بعد حرم کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا ذکر سیدنا مسیح نے کیا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، ایک خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادماں ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ آہ اے خداوند بچا لے، آہ اے خداوند خوشحالی بخش۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی اس طرح کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو، تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا، تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اوپر لکھے ہوئے الفاظ پر پھر غور کیجیے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہر قرینہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور یہ الفاظ حرم مکہ میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی قرینہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہود کی کوئی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر دیکھیے کہ اس مزمور میں خداوند کا پھاٹک یہی ہے، یعنی آیت 20، اور ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی۔ آیت 26 کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کا گھر دراصل بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں بیت اللہ کہلانے والی عمارت دنیا کے نقشے پر ایک ہی تھی اور وہ حرم کعبہ تھا۔ مزید اس مزمور میں وہ قربانی اور قربان گاہ یعنی مذبح کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت 27، کیا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حج کے موقع پر حرم مکہ میں قربان گاہ اور قربانی کا زیارت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر جو پیشگوئی کونے کے پتھر کے تعلق سے بیان ہوتی ہے وہ واضح رہے کہ بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اس قوم کو دنیا نے فراموش اور رد کر رکھا ہے، مگر کل یہ حرم پاک کے کونے کے پتھر یعنی حجر اسود کی طرح مقدس اور محترم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات آج عجیب لگتی ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بنی اسماعیل کو عافیت اور خوشحالی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ناظرین، انجیل کی کتاب میں باب 21 کی آیت 23 سے یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے کہ یہود سردار اور کاہن ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان پر اعتراض کرنے لگے کہ تم یہ کام کس اختیار کے تحت کر رہے ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کے کفر پر ان کو تنبیہ کی اور پھر ایک تمثیل کی زبان میں انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے اور اب انہیں فارغ کر کے ایک دوسری قوم کو یہ منصب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت داؤد کی زیر بحث پیشگوئی بیان کی اور ساتھ میں خود اس کی شرح اس طرح کرتے ہوئے فرمایا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سرداروں اور کاہنوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف واضح کر دیا ہے کہ یہاں ایک قوم زیر بحث ہے، کوئی فرد نہیں۔
یعنی بنی اسرائیل کو اللہ عذاب دے کر جب منصب امامت سے فارغ کر دیں گے تو وہ پتھر یعنی بنی اسماعیل جنہیں یہود بے وقت سمجھتے تھے کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے گا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ پیش گوئی کرنے والے نبی داؤد علیہ السلام حرم میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کونے کے پتھر سے مراد حجر اسود ہی ہو سکتا ہے جو حرم کے کونے کے سرے پر نصب اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسماعیل کی قوم جو ایک عام پتھر کی طرح غیر اہم تھی وہ ان قریب حجر اسود کی طرح دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی، اور پھر مسیح اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس عظیم قوم کو وہ غلبہ و قوت اور اقتدار ملے گا کہ یہ دنیا کی جس قوم سے ٹکرائے گی اسے پاش پاش کر ڈالے گی۔ کون نہیں جانتا کہ داؤد اور مسیح علیہ السلام کی یہ پیش گوئیاں کس طرح حرف بحرف درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ عرب جنہیں یہود حقارت سے امی کہتے تھے اور ساری دنیا جنہیں غیر متمدن سمجھتی تھی، جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کس طرح بقول حضرت داؤد کے عجیب طریقے پر دنیا کی سپر پاور کے پرخچے اڑا دیے، اور جو قوم ان سے ٹکرائی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے پیروکاروں کا معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی کئی صدیوں میں ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم و ستم ہوتے رہے۔ وہ کسی قوم کو کیا پیستے دوسری قومیں انہی کو پیستی رہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم سرے سے اس پیشگوئی کا مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف کی جا چکی ہے۔ صرف قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جس نے انسانی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ وہی قرآن ہے جس کو خداوند عالم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ تحریف سے محفوظ رہا۔ دوسری طرف قرآن کی حقانیت سے اسلام دشمن قوتیں خائف ہیں۔ غیر مسلم جہاد اور قتال سے متعلق آیات کو قرآن مجید سے حذف کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور انسانیت کا دشمن امریکہ نے قرآن مجید میں تحریف کر کے ایک نئی کتاب شائع کی جس کا نام مثلث التوحید رکھا ہے۔ اس کتاب کو ابھی کویت میں بیچا اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ القرآن کس درجہ ناقابل تحریف اور ابدی طور پر محفوظ ہے، جس میں در اندازی کی ادنا کوشش خواہ وہ دنیا کے نام نہاد قوت عظمیٰ کی طرف سے ہو، ایک عام مسلمان کے سامنے بے نقاب اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کلام وحی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور فوراً مومنین کے ذریعے تحریری صورت میں کاغذ پر لکھا گیا اور ذہنوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے وقت خصوصاً ماہ رمضان میں تلاوت کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا۔ عیسائیوں کی وحی صرف متعدد شہادتوں پر مبنی ہے کیونکہ اس چیز کے برخلاف جس کا بہت سے عیسائی تصور کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسی شہادت موجود نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عینی شاہد کے طور پر موجود ہو۔ افسوس جب کہ بعض مسلمان قرآن کریم کو تحریف شدہ فکر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کے بعض حصہ میں تحریف اور بعض حصہ حذف ہو گیا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اللہ کے فرمان پر مکمل یقین ہے، اور قرآن کو امریکہ یا کسی اور کی طرف سے نہ کبھی کوئی خطرہ تھا اور نہ کبھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی خطرہ تھا، ہے اور ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس کے مخاطبین اور حاملین کی طرف سے ہے، جس کی شکایت خود پیغمبر قرآن نے اپنے رب کے حضور یوں کی ہے: اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ بحوالہ سورۃ الفرقان۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔